अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी भी इख्तिसासी शोबे से इख्तिसासी शख्सियत, ख़ास शख्सियत को हम मदऊ करते हैं और उनके सामने सवालात रखते हैं और उनके जवाबात हासिल करते हैं, ताकि जो हमारी जो ज़िम्मेदारी है कि मासिस को, लोगों को, हमारे व्यूवर्स को हम वो हक़ाइक़ बता सकें जो प्रोपेगेंडे के नज़र हो जाते हैं। ये है हमारी कोशिश है। और आज हमारी खुशकिस्मती देखिए कि इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट, इंतहाई तो नहीं लगाते सीनियर के साथ, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जो है हमारे यहाँ मेहमान हैं काज़ी जावेद साहब। एक आपके पहलू नहीं है, कसीर जहत पहलू शख्सियत है आपकी। एक तो कि अगर वो टीवी पर बैठें, अपने यूट्यूब पर अगर प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इतने पर्त खोल देते हैं कि इंसान हैरान होता है कि इस तरह तो हमने देखा नहीं। लेकिन आज हम ये फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। कॉमर्स के रिपोर्टर हैं और एक अखबार के चीफ रिपोर्टर भी हैं और कई मुस्तनद अखबारात के और जरीदों से वाबस्ता रहे हैं और अथॉरिटी माने जाते हैं रिपोर्टिंग में, कॉमर्स की दुनिया में, और बड़े चैलेंजिंग किस्म के हैं और वो मिसालें कायम करते हैं जिसमें सहाफ़त की अज़मत के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होता है। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाए। काज़ी जावेद साहब कॉमर्स के अथॉरिटी हैं, मास्टर हैं, और हमने इसलिए कहा कि आज जो आपका अखबार है उसका ताल्लुक़ जो है जमात इस्लामी से है, इसलिए क्यों ना एक सहाफ़ी के तौर पर हम आपसे पूछें कि आज जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले तो आपका खैर मक़दम करते हैं, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। पहला सवाल हमारा ये होगा कि जमात इस्लामी धरने बहुत करती है, सिंध में भी किए हैं, उसको हराया गया है पार्टी के मौक़िफ़ के मुताबिक, उसके साथ बेईमानी हुई है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी उसने अपनी जद्दोजहद जो है वो बरकरार रखी। हाफिज़ नईम रहमान साहब के बारे में कहते हैं कि जो यहाँ वो तब्दीली का ज़लज़ला लेकर आए थे, जो उन्होंने जो है भूचाल पैदा किया और उससे मुतहर्रिक हुई सियासत और जमहूरियत, तो उसमें जो है वो उनकी खिदमात को देखते हुए आज उन्हें जो है मरकज़ में जगह दी गई है। अब वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है और बड़ी कोशिशें नज़र आ रही हैं। अरे ये बताइए कि ये जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने जो यहाँ जद्दोजहद की, जो उनका तरीक़ा था कि उन्होंने बाहर निकल के, जैसे ना बैकफुट पर कभी नहीं रहे, आगे बढ़ के उन्होंने खेला है और अपने आप को कामयाब कराया है। तो ये जो आजकल धरने का, उन्होंने कहा कि 1000 मुकामात पर हम धरना देंगे और 1 महीने भी अगर हमें बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, जद्दोजहद से हटेंगे नहीं। और ये इससे ज़्यादा भी ज़रूरत है तो उन्होंने ये तायद ले ली अपने शुरका से जो धरने में आए हैं, वहाँ बहुत पहुँचे हैं। तो इसकी वजह क्या है? ये देखिए, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, मुल्क में महंगाई है और ये धरनों की जो कहते हैं सियासत है, क्या ये मुनासिब है? क्या इससे कुछ हासिल हो सकेगा? यह जो है वक्त का ज़िया है, ऐसा लगता है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर सैयद साहब, मैं इंतहाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए मौजूद शख्सियत समझा और हमें इस प्रोग्राम में लेकर के आया। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये हाफिज़ नईम रहमान से हटकर और जमात इस्लामी से हटकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर ये बेसिकली जो हाफिज़ नईम रहमान साहब जो जिस मुतालबे को लेके गए वो 10 मुतालबात हैं जी, लेकिन 10 में से 2 मुतालबा ऐसा है। नंबर 1 तो ये है IPPs तो बहुत नंबर 2 जो है वो IMF की जो आपने शराइत बेमनो-अन तस्लीम की हुई है उसमें कुछ आप नरम करें। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हाफिज़ नईम रहमान साहब लेकर के चल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप IPPs का है, IPPs का मैं आपको बताऊं, बाकी तो बहुत लंबी कहानी है, 30 सालों से 1990 से ये सिलसिला चल रहा है IPPs का। आपको याद होगा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं आप? जी जी। ये जब बेनज़ीर साहब जब अपने पहले दौर इख्तिदार में आई थी तो 1990 से ये सिलसिला सारा शुरू हुआ है और ये उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में ये हपको पावर जो है वहाँ पे प्लांट्स लगा रहा है, उनके बहुत कम हैं रेट्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये उस वक्त भी बताया जा रहा था। कब की बात कर रहे हैं आप? ये 1990 में। 90 के जी।
تو اس وقت بھی یہ بتایا جا رہا تھا یہ ناصور جب سے جی 30 سال ہو گئے اس پورے کھیل کو. اچھا جی 30 سال ہو گئے ہیں اس اور پورے 30 سال سے یہ ملک جو ہے وہ دگرگوں حالت میں. بالکل ایسا ہی. اور یہ 30 سال سے یہ پورا کھیل جو شروع ہوا ہے، اس کے بعد نواز شریف، اس کے بعد وہ اب جو لوگ اقتدار میں لائے جا رہے ہیں، میں صرف مختصراً 4 سال کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 4 سال کے اندر جو ہے آئی پی پیز نے ملک میں 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی. 60 ارب روپے کی؟ جی. اور اس سے اس کا مطلب ہے یہ لوکل بھی ہے اس کے اندر؟ جی لوکل، یہاں کے مقامی باشندے جی بھی لوٹ مار میں شامل ہے. جی جی شامل. اور جو ہے بیرونی ممالک بھی، چائنا بھی، دوسرے کنٹریز بھی کچھ شامل. جی چائنا کو تو یہ چائنا کے پیچھے تو چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا جی جی کہ چائنا ہمارا دوست ہے اور وہ باہر ملک ہے، وہ ہمیشہ وہ ہماری دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند اور بحر عرب سے گہری، وہ جو ہم پوری کہانی ہمیں بتائی جاتی تھی. جی بیانیہ اسٹیبلش کیا گیا. جی ہم لیکن یہ تو دیکھیں گے اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ مخلص، نہ قوم کے ساتھ مخلص. قوم کے ساتھ قوم کے ساتھ مخلص نہیں، مشکل. جی جی یہ کہنا چاہیے کہ قوم کے ساتھ ہی مشکل سے مشکل بنتے جا رہے ہیں. تو یہ 60 ارب کی انہوں نے سرمایہ کاری کی اور یہاں سے 400 ارب روپے جو ہے اس کا منافع حاصل کر کے یہ بیرون ملک بھیجا جا چکا ہے. ابھی کتنے سال میں؟ 30 سال؟ یہ 4 سال. 4 سال میں؟ جی جی 4 سال کی بات بتا. یہ 4 سال میں اتنا یہ کیسے آگے؟ جی یہ کھینچتان کے آپ کی جیب سے، میری جیب سے، عوام کی 4 سال میں ایسی کیا واردات ہوئی ہے جو اس کا آغاز آپ 4 سال سے ہی کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھانا شروع کیا ہے. یعنی اب اس وقت میں پیٹرول کی جو لیوی ہے نام سے ایک ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ہر چیز ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، مطلب اندھی تو، اور آپ دیکھیں کہ حالات کیا صورتحال بتا رہے ہیں. یعنی کہ آپ ایک آدمی 1 کروڑ روپے کماتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے، اس کے بعد وہ مزید اس کے اوپر سپر ٹیکس بھی دے گا. اب آپ بتائیں کہ یہ لوٹ مار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ٹیکس تو میں دے رہا ہوں نا، اس کے بعد میں سپر ٹیکس بھی دوں گا کیونکہ میں سپر پہ بھی سپر ٹیکس لگ رہا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. اور یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے نچلی سطح پہ بڑا. اب یہ 400 ارب اگر کوئی شخص کما رہا ہے صرف 60 ارب روپے خرچ کر کے، تو اسے تو آپ کل بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بتایا اپنے 10 مطالبات، اس کے جواب میں کل ہمارے محمد اورنگزیب صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ، جی جی نہ اس سے پہلے کہیں تھے نہ اس کے بعد کہیں ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں آپ سیلری % تھے، سٹی بینک سے لیتے تھے، پھر جو ہے اس میں آ گئے حبیب بینک میں، جی اور اب جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ بن گئے. تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہر صورت میں آئی پی پیز کا تحفظ کیا جائے گا. ارے تو عوام کے ساتھ کیا غداری کر رہے ہو تم؟ پوچھنا میں چاہتا ہوں کہ کیا اس عوام کے ساتھ. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم پہ تو انٹرنیشنل جو فورم ہے وہ تو ہم پہ پینلائز کر دیں گے، ہم کو پینلٹی لگا دیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. کیسے یہ 6 ارب ڈالر جو لیے ہیں یہ تو ڈرین ہو جائیں گے 1-2 سال میں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ جو کچھ ہو رہے ہیں، جو میں بتاؤں آپ کو کہ تقریباً 25-30 کے قریب کمپنیز نے اپنے ورکرز کو لیٹر دے دیا ہے کہ 1 جولائی کے بعد آپ ہمارے یہاں نہیں ہوں گے. فیکٹریز نے، بڑی بڑی فیکٹریز نے. جی جی اس میں ناس ٹیکسٹائل میل بہت مشہور ٹیکسٹائل میل ہے، اس نے آج سے تقریباً 4 جولائی کو یہ دے دیا ہے لیٹر، اس کا میرے پاس موجود ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم مزید یہاں کاروبار نہیں کرنا چاہتے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جب یہ کاروبار نہیں ہوگا، جب یہاں پہ لوگوں کے لیے پاس کھانے کی. اچھا ایک چیز جو افسوسناک خبر میں آپ کو بتاؤں، آج کے اخبارات میں چھپی ہوئی ہے، کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ لیں کہ گجرانوالہ میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی کیونکہ اس کے پاس بجلی کے بل کی ادائیگی کے بعد لاش نکالی جا رہی تھی، ٹی وی پہ چل رہا تھا. جی جی ابھی آج کے خبر اخبارات میں لگی ہوئی ہے یہ. جی جی. تو یہ ساری صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ ملک چلا جائے. اب پچھلے دنوں ایک ہمارے یہاں منیر انصاری صاحب، انہوں نے ایک خبر لگائی تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ FIA والوں نے ان کو فون کیا کہ جی یہ آپ کو کیا خبر جو ہے وہ PTI والوں نے دی. ارے بھائی ہر خاندان، ہر محلے، ہر گلی میں یہ ہے کہ بس ملک سے بھاگو. بتائیں ہر ایک یہی کہہ رہا ہے نا. آپ یقین کریں کہ میں اپنے خاندان والوں پہ بہت لعن طعن کرتا تھا اس حوالے سے کہ آپ لوگ ملک کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو بھائی، یہ آپ کا ملک ہے. لیکن اب میں نہیں یہ کرتا ہوں، اب میں خاموش رہتا ہوں کہ بھائی آپ جاؤ، بھائی جاؤ یہاں سے، نکلو جتنی جلدی نکل جا رہی ہے تو بکھر جائے گا. کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ ایسا ہی ہو حاجی صاحب.
یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کو بہت اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ جب بغداد پہ جو ہے وہ چنگیز خان کی فوجیں داخل ہوئی تھیں تو اس وقت بھی تو یہی ہوا تھا نا. تو لوگ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے تھے. ہاں, اور نکلے اور وہ مارے بھی گئے سارے کے سارے. تو اب بھی ایسا بہت ہی کم ترین طبقہ یہاں رہے گا جی اور جاب والا رہے گا, اور باقی تو رہنے نظر ہی نہیں آئے گا. اہل نہیں رہیں گے. وہ جو یہاں سے ملک سے باہر نہیں جا سکتے, وہ جو IS کا ایگزام نہیں پاس کر سکتے, وہ جو برٹش کے میڈیکل, یہاں تو نارمل ایگزامینیشن بھی گریجویشن بھی کرنا مشکل ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ وہ لوگ جب یہاں پہ نہیں کر سکتے. جہالت نگری بننے جا رہا ہے. جی, اب آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ عرصے پہلے جو تھی یہ جو برطانیہ کا جو اس کا ٹیسٹ تھا انگلش کا, اس کی شاید 75,000 روپے بنتی تھی. اب وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے انہوں نے کر دیے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی اچھی نرم غذا ہے جو آئے ہیں اور لو ہم کھائیں یہاں سے. تو یہاں سے لوگ جا کر کے بیرون ملک یقین کریں کہ وہ سکون کا سانس لے رہے ہیں. جی انتہائی سکون کا سانس لے رہے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد وہ دوبارہ وہ جو وہاں پہ جاتے ہیں بیرون ملک, وہاں جا کے وہ سکون کا اور اطمینان کا سانس لے رہے ہیں کہ بھائی ہم اب اس پورے جمگھڑے سے باہر نکل کے آ گئے ہیں جو یہاں پہ صورتحال ہے. اب جہاں تک یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, کہ اب آپ بتاؤں کہ کسی ایک سیاسی پارٹی نے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اقتدار میں موجود ہیں, انہوں نے بھی اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. کسی کو نہیں دیا. کوئی باہر نہیں آئے, کوئی نہیں بیان دیا. اپوزیشن جو بنی ہے یہ بھی نہیں باہر آئی. یہ بھی بلکہ یہ جی اپوزیشن جو کہتی ہے کہ میرے پاس 100 PTI کے لوگ کہ ہمارے پاس 110 سیٹیں, انہوں نے واپس کر لیا اپنا دھرنا, اپنا احتجاج واپس 112 لوگ ہیں کہ یہ آ گئے ہیں, چلو ان کو لگے رہنے دو. اور شبلی فراز صاحب کا بھی آج بیان اخبار میں چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہے. وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, اور جماعت اسلامی کی تو 1 آدھ سیٹ ہے شاید قومی اسمبلی میں. جی ایسا ہی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ سوچنا چاہیے نا, جس کے پاس 101 سیٹیں, 110 سیٹیں, 115 سیٹوں کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ لوگ. آج وہ مذاکرات میں بیٹھے ہوئے, جی ہاں مذاکرات ٹائم پاس کر رہے ہیں. سنسیئر دے آر ناٹ بالکل نہیں, کوئی سنسیئر نہیں ہے. یہ سنسیئر انہوں نے تو کل بتا دی, اپنی اسٹیٹمنٹ بتا دی کہ آپ جو چاہیں کر لیں, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم آپ کو بچا سکیں. اچھا, یہ سلسلہ ہمارے پاس 30 سالوں سے چل رہا ہے, سلسلہ مستقل طور پہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اب اس کا عروج شروع ہو گیا. اب اس کا عروج اور پاکستانی قوم کا زوال جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ نیچے چلا ہے. پیس کا ناسور پر اسٹیمپ لگا دی گئی ہے کہ یہ رہے گا, ان کی اسی طرح کمائیاں ہوں گی. یہ بڑے بڑے جو ہے ٹائکن جو اس میں شامل ہیں, اور ہر اداروں کے شامل ہیں, اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے. کل حافظ نعیم صاحب نے باضابطہ نام لے کے بتایا ہے, اور ان ناموں کو اگر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ دونوں جو بڑی پارٹیوں نے جنہوں نے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے دھڑام سے نیچے آ رہے ہیں. لیکن پوچھنا یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, وہ جو اس ملک کے بہت بڑے لوگ ہیں, وہ جو اس ملک وہ تو کہتے ہیں کہ اب تو ہم نہیں چلا رہے ہیں, ہم تو نیوٹرل, اور نیوٹرل کو کچھ اور لوگ کچھ اور کہتے ہیں, نیوٹرل کو کچھ اور سمجھے جا رہے ہیں. اور تبدیلی لوگوں کو جس طرح کے آپ صحافی کی حیثیت سے آپ کو تبدیلی بھی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں نیوٹرل تو دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. صحیح ہے نا. اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ یا تو آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے یا وہ خود بیوقوف ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. تو نیوٹرل تو دنیا میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, نہ یہاں بھی نہیں, امریکہ میں بھی نہیں. یار ایک بات بتائیں قاضی صاحب, کچھ تھوڑا سا سوال ایسا ہے, کرٹک سوال ہے, یہ ہماری جماعت اسلامی کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی. کبھی ادھر سے ایک جیت گیا, صوبائی اسمبلی میں کچھ جیت گئے, کچھ ان میں لوکل گورنمنٹ میں کچھ کامیابی بہتر حاصل کی, اور اس کی جدوجہد بھی کی. یہ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں, اور اتنی انہوں نے کوشش کرتے ہیں, ان کے پاس نہ اقتدار ہوتا نہ اقتدار کی امید ہوتی ہے. یہ کون سی سوچ کے کون سے لوگ ہیں یہ لوگ؟ اصل میں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات سیدھی بتاؤں کہ یہ جو الفاظ تھوڑے سے آپ نے یہاں تبدیل کر دیے کہ یہ ناکام ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں. اچھا آپ بتائیں نا, یہ ناکام کیے جاتے ہیں باضابطہ. یہی نا, جیسے اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا, اس دفعہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ناکام ہو جاتے ہیں. دیکھیں پولنگ اسٹیشن میں جتنے بھی لوگ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے 8 فروری کو, اسی سال کی بات بتا رہا ہوں, اگلے سال کے تھوڑی ہے یہ, اس سال جو لوگ گئے انہوں نے جا کر کے وہاں دیکھا. میرے گھر سے 4 لوگ پریزائڈنگ آفیسر تھے جی, میری بیٹی, میرے بیٹے اور میرے ایک بہو ہیں, وہ یہ لوگ سارے,
انہوں نے کہا جی اس پورے حلقے سے جی جو ہے نا جہاں ہم تھے جس پولنگ اسٹیشن پہ 5 اسٹار چورنگی پہ کوئی تھا, کوئی یہ جو تھا یہ آپ کے نارتھ نازم آباد میں تھا, اس سے بتایا ان پولنگ اسٹیشنوں پہ 2 پارٹیاں, ایک پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار اور دوسرا جماعت اسلامی, لیکن جو جیت ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کس کی ہوئی ہے. جی تو یہ جتوایا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا. جی ہاں بالکل, ناکام نہیں ہوئے, ناکام بنایا گیا. دوسری چیز یہ کہ جو عزیز آباد کا پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پہ خالد مقبول صدیقی نے خود ووٹ ڈالا اور ان کی اہلیہ نے ووٹ ڈالا, 2 لوگوں نے ووٹ ڈالا, ان کے اس پولنگ اسٹیشن سے 22 ووٹ نکلے. عزیز آباد جی میں بتا رہا ہوں, بالکل ایتھینٹک ہے. اچھا چلے, عزیز آباد پولنگ اسٹیشن یہاں ہم چھوٹا سا اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم بریک لے لیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. قاضی جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر رپورٹر ہیں اور چیف رپورٹر بھی ایک ادارے میں ہیں, اور کالم بھی لکھتے ہیں, اور یوٹیوب پہ آپ کی بڑی زبردست گفتگو ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں, قاضی جاوید صاحب. اور وہ کامرس میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں. ایک طویل عرصہ آپ نے کامرس سے وابستہ رہ کے رپورٹنگ کی ہے, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور صحافت کے پیج پورے جو ہے آپ نے سجائے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی ہو بالکل. میں یہ کہتا ہوں, آپ صحافی بھی ہو, آپ پہ الزام یہ کہ آپ یہ جو دھرنے دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ جو آپ باتیں کی ہیں اپنے, سب غلط ہے. آپ جو ہے لفافل ازم کرتے ہیں, جرنلزم کرتے ہیں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں, کیسے الزامات ہیں, اور یہ کیوں آپ کو ایسا کہتے ہیں, اور اس میں کیا صداقت ہے؟ یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں کہ قومی مفاد میں نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے ایتھینٹیکیشن بھی آپ بتائیں کہ یہ کتنا سچ ہے, تاکہ معلوم ہو سکیں کہ آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت اور کیا وقت ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ لفافہ جرنلزم اور یہ اس طرح کی جو گفتگو ہے یہ ہوتی ہی رہتی ہیں اور ہوتی ہی رہیں گی. اور ہونے کے ابھی تو یہ والی گورنمنٹ تو بہت پروپیگنڈا کر رہی ہے. آپ تو بالکل غلط لوگ ہو. آپ تو کسی کام کے نہیں ہو, تو آپ تو پروپیگنڈا مشین ہو. اصل میں دیکھیں یہ چیز اس والی گورنمنٹ نے کہی تو ہے, لیکن منہ چھپا چھپا کر کے اپنے ہی لوگوں سے. یعنی جو پنجاب سے جو ان کی جو اسپوک مین ہے, انہوں نے بھی تھوڑا سا بولا کہ جی یہ دھرنوں سے کیا ہوتا ہے یہ وہ, لیکن اس کے بعد دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ رات کو 8 فروری کی رات کو جب رات ہو گئی تو رات کو 12 بجے سندھ میں اور پنجاب میں دونوں جگہ جو ہے جو پارٹیاں اس وقت حکمران ہیں انہوں نے اپنے اپنے دفاتر بند کر دیے تھے, ہار گئے مطلب, اور یہ لوگ گھر چلے ان کو یہ امپریشن تھا کہ وہ ہار گئے, جیتنے کا امکان نہیں رہا ہے نا. لیکن پھر وہ آپ کو, مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کچھ ہاتھ ہوتے ہیں اور کچھ ابھرے ہوئے, کچھ نکلے ہوئے, کچھ چھپے ہوئے, کچھ بڑے ہوئے. ان ہاتھوں نے پھر ان کو کہا کہ جی آپ کھڑے ہوں. اس کے بعد وکٹری اسپیچ کی نواز شریف صاحب. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو کچھ نہیں کہتے نا, آپ نے اتنی بنائی نا, وہ 10 والیوم, 12 والیوم, 13 والیوم آپ نے بنایا, جہانگیر سید صاحب نہیں نا. جی ہم نے تو نہیں بنایا نا. وہ کس نے بنایا؟ وہ انہی لوگوں نے بنایا جو ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کی. قاضی صاحب آج کا دکھ یہ ہے کہ یہ 47 فارم ہے نا, جو 47 فارم کہلاتا ہے, جی جی یہ تو ہمیں سن 47 میں لے جائے گا. جی جی ایسے ہی ہو گیا. جب آغاز ہوا تھا ہم مارے بلکہ سن 47 میں پاکستان کی صورتحال میرے خیال میں آج سے زیادہ بہتر تھی. پھر آپ تو غلو کر رہے ہیں, آپ اس لیے حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ. کیا وجہ؟ ارے بھائی اس لیے بہتر تھی کہ کم از کم سن 47 میں عوام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لٹیرے اور ادھر ادھر کے بھاگے جو لندن میں جنہوں نے جائیدادیں بنائی, ادھر بنائی ادھر بنائی, وہ ہمارے سر کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے اور ایک ایسی چیز کو پروموٹ کریں گے. امید تھی, سب کچھ نظر آ رہا تھا جی, اور اب امید بھی اب امید ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں ہے نہیں. امید بھی نہیں رہی, امید بھی نہیں رہی کسی کو. اور لوگ اب یہ کہتے ہی نہیں ہیں لوگ کہ جی ایسی کوئی امید ہے. اور آپ بھی دیکھیں کہ پورے, آپ کو شاید یاد ہوگا بہت عرصے پہلے جماعت اسلامی کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جی جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے ارے یار یہ ٹھا 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 جماعتی ٹھا, اس طرح کے جملے الفاظ ہوا کرتے تھے. لیکن آپ ایسا لوگ نہیں کہہ رہے, نہ کراچی میں کہہ رہے نہ کراچی کے باہر کہہ رہے.
اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے وہی ایشو اٹھا رہے ہیں جماعت اسلامی جو ہمارے ذاتی ایشو ہیں. اب آج بھی میں صبح ہی دیکھ رہا تھا کہ کوئی اقتدار میں نظر نہیں آ رہا. پتہ ہے ایک بات بڑی زبردست کہہ رہے ہیں جی جماعت والے, میں ستائش کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, اربوں روپے جاتے ہیں اور ہونا جانا کچھ نہیں ہے, یہی ہونا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ 47 کو بنائیں اور اس کو ٹھیک کریں, اور جو ہے صورتحال درست ہو جائے گی تو امن و امان بھی قائم ہوگا اور ترقی بھی ہوگی. بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 8 فروری والا الیکشن بھی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے اسی طرح ہی بنانا تھا 47 کے فارم سے, تو وہ تو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھے, آپ اسی وقت کام کر لیتے, صحیح نا, اور بنا دیتے حکومت. جیسے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ہٹا کر کے دوسرے کو بنا دیا تھا, اسی طرح تیسرے کو بنا دیا تھا, وہ بھی پتہ نہیں کدھر غائب ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا صلح سمجھوتے کی طرف جا رہی ہے اور وہ وڈرال بھی لے رہی ہے, جو دھرنے کی اس نے کہا تھا وہ اس سے بھی بیک ہو گئی ہے. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اصل میں دیکھیں, یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا تو کام یہی ہوتا ہے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کیا خرابی ہے اور کیا مطلب ہے؟ نہیں, یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہوتی ہے, عام آدمی تو کر نہیں رہا ہوتا. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا یہ کام کہ جی 47 کو 45 بنا دیں, 45 کو غائب کرا دیں, یہ سب ہم نہیں کر سکتے. پھر جب ایسی باتیں آپ کریں گے تو آپ کو نتائج بھی بھگتنے ہوں گے اس کے لیے. یہی میں بول رہا ہوں کہ وہ جو جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں دیکھیں, اور میرا اپنا یہ بالکل تجزیہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو طاقتیں ہیں وہ جو ہیں ایماندار لوگوں کو آگے نہیں آنے دے رہی, ورنہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ آئی پی پیز وغیرہ. اور کل میں فراز الرحمان جو فرحان الرحمان کے بھائی ہیں, آپ کو یاد ہوگا وہ کاٹی کے سابق جو ہیں وہ صدر رہ چکے ہیں, انہوں نے مجھے بھیجا ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں آئی پی پیز کی, اس پہ آپ کو 200 کمپنیز ملیں گی وہاں پہ رجسٹرڈ, نجی کمپنیاں جو پاور کمپنیز ہیں. ہاں 200 سے بھی مطلب یہ ہے, ہاں وہ کہہ رہی ہیں 200 سے بھی زیادہ ہیں, اور ان کو یہ پیسے جو ہیں آپ کا ٹیکس. اچھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ کوٹ آپ لے نہیں, کسی سے خریدے نہیں, اور وہ جو کوٹ والا ہے وہ آپ اس کو پیسے دے کر کے آ جائیں, اور وہ بھی ڈبل ٹبل پیسے دے کے آ جائیں کہ جی یہ آپ 1200 کا 1500 کا 2000 کا اگر کوٹ ہے تو آپ یہ پکڑیں جی 10,000 روپے. اس طرح جو سپر پاور کہلاتے ہیں, امریکہ کہلاتے ہیں, بڑی انہوں نے بھی یہ کبھی یہ مثال قائم نہیں کی, درخشاں مثال سنہری الفاظ سے لکھی جانے والی ہماری تقدیر میں. یعنی آپ بجلی بنا نہیں رہے ہیں اور آپ کو پیسے بھی دینے ہم نے کہ اور یہ بھی نہیں کہ پیسے ہی دینے ہیں, اور وہ بڑھتے جتنی وہ تو بجلی پیدا کرتے جائیں گے نا, ان کا کیا جا رہا ہے؟ نہیں بجلی بنا ہی نہیں رہے نا, وہ تو ایسا بھی ہے جو کچھ پہلے بنائی بھی انہوں نے, اور اس کے بعد جبھی تو یہ تھوڑا بہت چل رہا ہے, جس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہی نہیں ہے. آپ بنا لیں لاکھوں جو ہے یونٹ بنا لیں, کروڑوں بنا لیں, جب عوام تک پہنچنے کا اس کا انتظام نہیں ہے تو یہ کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اور ابھی بھی آج کی خبر ہے یہ, جی آج کی خبر یہ اخبار کی خبر ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آئی پی پیز تو جو ہے ہم بیک کریں گے ہی نہیں. یہ تو ہماری ابھی مزید ملک کی بقا کا سوال ہے, ملک کی سلامتی کا سوال ہے. اگر وہ ہماری جو ہے وہ ریاست خطرے میں پڑ جائے گی اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا تو. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی آپ نے آئی ایم ایف سے جو ہاتھ موڑا ہے, تو دنیا میں ہم کو اکلوتے لوگ ہیں جو آئی ایم ایف سے اللہ حافظ کہیں گے. یہ برازیل جن کے پاس روٹیاں نہیں, جتنی تیزی سے ڈرین ہو رہا ہے یہ کھا رہے ہیں, تو یہ جو $6 ارب ہے یہ تو ہوا میں اڑ کے باہر چلے جائیں گے. جناب عالی $6 ارب تو وہ انہی کے لیے رکھا گیا ہے جو اپنے منہ پر جو پٹی باندھ کر کے آتے ہیں اور آ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد چلے جائیں گے, ایک نیا محل بنا لیں گے سرا محل کی طرح, یا کوئی نیا فلیٹ لے لیں گے لندن فلیٹ کی طرح. تو یہی سلسلہ ہوگا. اچھا اس میں حصہ کس کا ہے؟ یہ بھی ایک لمبی لسٹ کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بتائی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو حکمران بنے ہوئے ہیں یہ اس کے شیئر ہولڈر ہیں, شیئر ہولڈر سارے جتنے حکمران جی آئی پی پیز کے. تو پھر یہ اب آپ دیکھ لیں جو ہمارے یہاں انہی لوگوں نے لایا ہوگا کہ بھئی ہماری انکم کا بہت بڑا ایسا یہ ڈارک جو ہے, اور یہ ایسا ہے کہ اس پہ نہ کوئی الزام ہے. ہم نے تو لیا ہی نہیں ہے آپ سے, ہم نے تو ایک پیسہ ٹیکس کا نہیں. 30 سال کا معاہدہ کیا ہے جی, 30 یہ نہیں 2-3 سال کا معاہدہ کیا جان چھوٹ گئی.
بھائی 90 میں جو معاہدہ ہوا ہے، 90 میں 1990 میں جو معاہدہ 30 سال ہو گئے نا اس کو. جی اب وہ ہے نا، اگر وہ ہوئے تو اس کے بعد جو معاہدے ہوں گے وہ تو کم سے کم 20 سال بعد ختم ہوں گے. جی وہ تو کہاں کیسے رکے گا؟ یہ ابھی 28 تک تو کے الیکٹرک کا پہلے سے موجود ہے. اچھا یہ اتنی برائی کرتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا، سب شور مچاتے ہیں جی. اور جو ہے اس میں نہ کوئی حصے دار بنانے دیتے ہیں، وہ نہ اس کو ختم کرتے ہیں. وہ بھی کوئی بہت بڑا معاہدہ ہوگا، اندر ناسور ہو رہا. جہانگیر سید صاحب آپ کو یاد ہوگا پہلے جب چور اور آتے تھے رات کے وقت تو اس میں پورا جو محلہ تھا وہ جاگ جاتا تھا اور چور 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 کرتے کرتے بھاگ رہا ہوتا تھا، ہے نا. اب اس میں بعض اوقات چور بھی بھاگ رہا ہوتا تھا. جی 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 اس پورے شور میں وہ چور بھی بھاگ رہا ہوتا تھا، چور چور کہتا ہوا، اور وہ پھر ادھر ادھر نکل جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے ارے بھائی وہ تو یہی تھا، ہمارے ارد گرد ہی کہیں تھا، وہ ارے یہ تو ادھر بھاگ گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اب جو ہے یہ چوروں نے اتنا شور مچا رہا ہے کہ عوام پریشان ہو کے گھروں سے نکل، عوام پریشان ان کا کوئی. آج ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، ہزاروں قطار رو رہے تھے. ایک جسے آپ نے ابھی بتایا کہ ایک جو ہے عورت کود پڑی. جی جی چھت کے اوپر سے کود گئی بیچاری، کہہ لیں گے میں اس زندگی سے بہتر میں مر جاؤں. وہ ہیرو نہیں ہے. ہاں وہ اس کو کوئی سلامی دینے نہیں جائے گا، اس کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا. نہیں وہ تو ایسی مر گئی، حرام موت مر گئی. کہہ رہے ہیں حرام موت مر گئی وہ تو اچھا آج اس کی بھی ڈیٹیل بھی میں نے پڑھی کہ جی وہ تھوڑا سا بیمار تھی، اس کا علاج چل رہا تھا. ارے بھائی تم نے جو صورتحال بنا رکھی ہے، تو بڑے بڑے چقادری بھی ہیں، ان کا علاج باہر چل رہا ہے. نہیں جو آپ نے حالات بنا رکھے ہیں اس میں تو قاضی جاوید بھی بیمار ہیں، اس میں تو جہانگیر سید بھی بیمار ہیں، اس میں جو ہمارے ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ سب بھی بیمار ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. اور یا بیمار ہیں کہ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جی بات تو ہم یہاں بیٹھے کر رہے ہیں، وہ بجلی کا بل کیسے جمع ہوگا؟ تو پھر وہ جو بہت سارے بیمار ہیں ان کو بھی جو ہے دھکا دے دیں. بولے ان کا یہ مقصد ہے نا، کہہ رہے بھائی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ بیمار تھی، ہے نا. کون کہہ رہا تھا ظالم؟ یہ وہاں کی جو پولیس کی انویسٹیگیشن آئی ہے، انویسٹیگیشن رپورٹ یہ ہے کہ پہلے سے بیمار تھی، تو وہ پہلے سے تو آپ نے سب کو بیمار کر رکھا ہے. اب یہ کہ کوئی بیچارہ گر جاتا ہے اوپر سے چھت سے مر کے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسی خواتین، ایسے لوگ تو بیچارے. حافظ نعیم الرحمان کا جو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، بڑی پرعزم ہیں، زیرک ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنانہ فراست بھی بخشی ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. یہ ہم صحافی نہیں بول رہا، یہ جو چیزیں نظر آتی ہے، مشاہدہ ہے، اس کے مطابق بول رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا جو ہے گروہ ہے بیمانوں کا، یہ ان کو گھیر کے کہیں، ان کو حافظ نہیں، ان کے سارے کہیں کارنر کر دے، یہ کر دیں. ناکامی کی کہ امکانات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں. بالکل ایسا ہی ہے، ہو بھی سکتا ہے، اور اس سے بڑے خطرات بھی ہیں، کیونکہ یہ تو پورے سالوں پہ محیط ہے نا. یہ تو آپ 30 سال تو صرف معاہدے کو ہوا، لیکن یہ لوگ جو موجود ہیں یہ تو پتہ نہیں 50 سال سے اس ملک کے اوپر جو ہیں وہ ککڑے بنے ہوئے لپٹے میں. تو یہ تو ایسی کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا صدر کو ہٹا دیا گیا نا 20 سے. بالکل صحیح. امریکہ کا صدر تھا وہ، ہے نا، اور وہ کہتا تھا کہ میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس کو ہٹنا پڑا. وہ زخمی ہو گیا، وہ بس ہو گیا، بس یہاں تو جان دے رہے ہیں. تو ہاں کووڈ دے رہا ہے، کووڈ ہو گیا، فلانا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا. اب اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کل پرسوں جو ہے وہ چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ یہ جو ہماری فوجیں ہیں اب یہ ہٹائی جائیں. صحیح ہے. جو جن کو آپ نے فارورڈ کر کے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو ہٹائی جائیں تاکہ اس خطے میں جو ہے خوشحالی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ایران کے معاہدے، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ یہ OCS ممالک کے معاہدے جو ہیں یہ سب بڑھ رہے ہیں. اب پاکستان، انڈیا کا اور چائنا کا آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں بھی ان کی بہت زیادہ اتحاد تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا تھا. اب ایک مرتبہ پھر جب لڑائی ختم ہو گئی تو پھر تو انڈیا اور چائنا کے درمیان کوئی وہ نہیں ہے نا. اور سب سے بڑا براہ راست ایک دوسرے کے لیے تجارت کا سب سے بڑے شیلف یہی تو ہے، سب سے بڑے ہیں. اور ان کی آپ کو پتہ ہے ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کی بہت پہلے کی بات ہے
کہ جب مجھے ایک صاحب نے بولا کہ جی ہماری پاک چین دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند اور یہ وہ، تو میں نے ان سے بتایا کہ $2 ارب کی ایکسپورٹ ہے چائنا کی وہاں پہ بھارت میں، تو وہ اور دوست ہمیں، آپ یہ دیکھیں دوست وہ ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں نا اس کا حجم بڑا ہے، رقبہ بڑا ہے، اس کی انکم زیادہ ہے. اور وہ یہ کہ چائنا کے جو وہاں پہ جو سفیر ہیں وہاں پہ چین کے ہندوستان میں، وہ مستقل طور پہ جو ہے نا وہ سی پیک کے بارے میں بریفنگ کی اور مختلف سیمینار جو ہیں یہ کرتے رہتے ہیں. اچھا ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو شاید اسلام آباد سے ہی باہر نہیں نکلتے ہیں. تو اس پوری صورتحال اب آپ دیکھ لیں جو امریکہ کا یا اسرائیل کا یا اس طرف آپ دیکھ لیں گے آپ شام کا اور اس کا ترکی کا جو آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، اسی طرح جو ہے آپ یہ سب اقتصادی ملاپ. ارے ایک بات پر ہم آتے ہیں کیونکہ پھر ہمارا یہ وقفے کا قریب آ رہا ہے کہ یہ جو دھرنا ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ تاثر دیا ہے یا سچ کیا، حکومت مذاکرات میں آ گئی اور جو ہے وہ لیاقت بلوچ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کو ادھر سے. اب یہ ساری چیزیں یہ تماشا سجایا ہے حکومت نے یا اس کو نتیجہ خیز بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کے فوراً بعد جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے محمد اورنگزیب صاحب کی، اس نے یہ بات واضح کر دی کہ مذاکرات میں شاید یہ تو ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، اور یہ انہوں نے پہلے بھی گنجائش رکھی ہوگی اور ہے نا، ان کو معلوم تھا رد عمل آئے گا تو رد عمل آئے گا. اور یہ پلان بھی تو رکھتے ہیں نا یہ لوگ. ٹھیک ہے جی رجسٹرڈ جو ہے یہ عام دکانداروں کی رجسٹریشن جو ہے یہ ابھی تھوڑی 25% کریں گے یا 10% کریں گے، بعد میں دیکھتے ہیں پھر اس میں کیا کریں گے. اس طرح کی جو 2-4 چیزیں ہیں وہ تو مجھے نظر آ رہی ہیں کہ شاید ہو جائے. لیکن اس کے لیے یہ جو آئی پی پیز کے لیے اور آئی ایم ایف کے لیے آپ کو ایک ایسی ہی جنگ لڑنی پڑے گی جیسے بنگلہ دیش کے عوام نے اپنے حقوق کے لیے لڑی. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس نہ راستہ چھوٹا ہے نہ راستہ بچا ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں آپ، میں ایک سوال چھوڑا جاتا ہوں کہ جب ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مطلب میڈیا سے میری مراد ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بے چینی پھیلا رہے ہیں، ایک بغاوت پھیلا رہے ہیں، یہ تو غداری ہے، ان پہ غداری کے مقدمات بھی چلنے کی بات کرتے ہیں. اس کا جواب میں لوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں جانے سے قبل ہم نے آپ سے سوال کیا تھا جی بالکل قاضی جاوید صاحب کہ یہ جو ہم آج کل باتیں کرتے ہیں کھل کے اور جائزہ لیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری مملکت کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، یہ تو بغاوت ہے، اس پہ تو غداری کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے. طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں حکومتی حلقوں سے. اس پہ جو ہے میں نے آپ کو سوال کیا تھا، اس کا جواب مجھے چاہیے. سوال یہ ہے کہ جو بے چینی اور جو بے اعتمادی اور جس میں لوگ خودکشیاں کرنے لگیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اس ملک سے بغاوت نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ نے راندے، آپ یقین کریں کہ جس گھر میں بھی جائیں گے، آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر چلے جائیں، اس کا چہرہ جو ہے اس کی چہرے سے مسکراہٹ آپ کو نہیں میسر ہو سکے گی کہ وہ مسکرا کر آپ کا استقبال کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پوری پاکستانی قوم کو، خاص طور پہ متوسط طبقے کو، جس کے پاس روز کا کھانا روز کا کمانا ہے، جس نے روزانہ کنواں کھودنا ہے، روزانہ پانی نکالنا ہے، روزانہ پینا ہے، اس کے لیے تو آپ نے تمام راستے بند کر دیے. اور آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ تاریخ میں یہ جو آپ نے کبھی سنا ہے نا کہ فرانس کا انقلاب اور یہ فلانی جگہ کا انقلاب اور فلانی جگہ کا انقلاب، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے حکمرانوں نے عوام کی زندگی کا ہر راستہ بند کر دیا ہے. اچھا بس یہ ایک ثانوی سوال ہے، سپلیمنٹ، یہ کہ دیکھیں یہ تو آپ نے بڑی کلیئر کی کہ یہ ہوتا ہے، اور کہنے سے جو صحافی کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو کئی چشم کشا باتیں کر رہا ہوتا ہے نا. آنکھیں کھلنی چاہیے نا، یہاں آنکھیں نہیں کھل رہی اور الزامات صحافت پہ لگائے جا رہا ہے. تو اس ماحول میں ان کو یہ جو جمہوریت کے پروردہ ہیں اور بہت بڑے دعوے دار ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جمہوریت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ سچائی عوام کے سامنے لائی جائے. تو کون لائے گا؟
یہ لائیں گے تو پروپیگنڈا مشین ہی، اور ایک جیسی باتیں کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی مخالفین کو نیچے دکھانے کے علاوہ تو ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ آپ کی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم حقیقت آشنا بنیں، ہم جاگیں، ہمارے حکمرانوں کو ہم جگانے میں کامیاب ہو سکیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حکمرانوں نے تو جاگنا نہ جاگنے کا تہیہ کر رکھا ہے، جو ان کے بیانات آ رہے ہیں ان حالات میں بھی، جب پوری قوم، اچھا آپ نے بھی کچھ دن پہلے وہ سنا ہوگا جب آپ کسی کو موبائل ملائیں تو اس میں ایک ریکارڈنگ چلتی تھی شہباز شریف صاحب کی آواز میں کہ جی وہ ہم نے جو ہے یہ 3 مہینے کے لیے 200 یونٹ اور 200 3 مہینے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ 3 مہینے نہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کون سا احسان عظیم آپ نے کیا تھا جو آپ پورے پاکستان کی عوام کو وہ کہیں بھی کال ملا رہا اپنے عزیز سے بات کرنے کے لیے، کروڑوں روپے کے اشتہارات اس بات پہ لگا دیے کہ یہ بتانے کو کہ ہم 50 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں اور یہ جو 3 مہینے کی چھوٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ عذاب تھوڑا بہت جو ہے ہلکا نظر آنے کی دکھانے کی انہوں نے کوشش کی، پھر نازل ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ آج کل جو یونٹس ہیں وہ 200 یونٹ تو شاذ و نادر ہی کسی کے آتے ہیں، صحیح بات ہے، اور کسی کے اگر آ بھی رہے ہوتے ہیں تو اسے یہ جو کمپنیز کے بے لگام گھوڑے ہیں جو آپ کو محلوں میں اور وہ وہاں پر محلوں میں بھی میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میاں تمہاری اگر لائٹ بند کر دیں گے نا تو وزیر اعظم بھی آ کر کے اس کو نہیں کھلوا سکے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ، حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ ہے کہ 500% یونٹ تک جو ہے وہ 50% وصول کیا جائے، اس پر ڈسکس کیا جائے، وہ ڈسکاؤنٹ کیا جائے، ڈسکاؤنٹ کیا 50% ڈسکاؤنٹ کیا جائے 500 کی، بالکل، اور 500 تو بہت عام ہے، بہت عام سی بات ہے یعنی۔ لیکن اب آپ میں بتاؤں کہ 700 کا جو بل ہے اس وقت 740 750 کا جو بل ہے وہ آ رہا ہے 54,000، اور 660 کا جو بل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تقریباً 42,000 43,000۔ اب آپ بتائیے اس کا سلیب بھی بڑھتا ہے، مطلب 500-600 یونٹ جو ہے وہ کوئی 5-6 ہزار یونٹ ہو تو کوئی بات بھی ہو، 500-600 یونٹ کا جو بل ہے اتنا طویل اور اتنا ہوج قسم کا آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں آپ کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں، اور ان کے گھروں سرکاری ملازم کی تنخواہ 35,000 یا 30,000 جی یہ خود انہوں نے بنایا نا، اور جو ہے اور اس کا بل جو آئے گا وہ 45,000 کا ہے۔ تو یہ ہر آدمی کو ڈیفیسٹ نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے زندگی کا، اور یہ اپنے خسارے کی بات کرے جا رہے ہیں۔ ناظرین جی، آپ کے بات کا بڑی زبردست آپ نے کچھ نکات اٹھائے، اس کا ایک لب و لباب ہم اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل، جماعت اسلامی جو دھرنا دے رہی ہے اور اس میں اس کو کامیابی بھی ہوئی ہے، حکومت بھی قریب آئی ہے اور مذاکرات کے لیے راضی بھی ہوئی ہے، اس پہ ایک پہلو یہ بھی نکلا ہے کہ یہ طرف تماشا ایسے ہوتے رہتے ہیں، مفادات ان کو دینے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں کھلنی نہیں ہیں، اور جو ہے یہ اسی طرح بہلا پسلا کے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے، یعنی ہم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور دوسری ایک اور بھی بات یہ ہے کہ 10 مطالبات جماعت اسلامی نے رکھے ہیں اور اس پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اس میں سے IPPs کا جو سب سے بڑا جو ہے ناسور کہتے ہیں، پیراڈاکس جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، اور اس پر ایک رپورٹ بھی ہے آپ جس پر آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے انہوں نے مستقل جو ہے سیلاب کے جو ہے دروازے کھول رکھے ہیں اپنی انکم کے، جس سے عوام کو تو بھلا نہیں ہوگا، عوام کی رگوں سے خون چوس کے ضرور وہاں پہنچایا جائے گا، اس کا بھی کوئی حل نہیں نکل جاتا۔ ایک امید بھی لگانے کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو عالمی عدالتوں میں چل جائیں گے۔ عالمی عدالتوں میں کیسے چل جائیں گے؟ یہ تو لوکل کمپنیز ہیں، پروڈیوسر ہیں، یہ تو سمجھے نا، تو یہ آپ وہاں چلے جائیں گے۔ چلو آپ چین کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ چلے جائیں گے، وہ تو 7% ہے ٹوٹل، چین والے تو جا ہی نہیں رہے، وہ جا ہی نہیں رہے، وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو ہیلپ کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ محب وطن، جس طرح آپ نے کہا کہ محب وطن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ، اور ایک بات وہ ایران کا بھی اس میں رکھ لیں کہ ایران تو ہمیں پیشکش کر رہا ہے نا کہ آپ سے بجلی لیں ہم، نہیں وہاں ڈر لگ رہا ہے، جبکہ جو ہے بھارت کو بڑی کم قیمت پہ بجلی دے رہا ہے اور وہ لے رہے ہیں، ان کو کوئی سخت نہیں ہے۔ بھارت ایک کام اور بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ایک
یہ جو وہاں پہ بندر عباس سے انہوں نے پوری وہاں سے آگے جا کر ہاں چابہار سے نکل کر کے اس کو وہ ایک بندرگاہ انہوں نے الگ سے بنا کے دیے بھارت کو، جو بس ایشیا ممالک کے ساتھ، اور اس میں جو ہے افغانستان شامل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہماری جو بندرگاہ ہے گوادر کی، وہ تو ڈیفیوز ہو جا رہی ہے، ساری کوشش کر رہے ہیں بنائیں گے، ایک کھلونا سا کھڑا ہے تماشا، ایک نمائش کا کوئی چیز ہے بالکل یہ، اور یہ جو ہر چیز کو یہ مقدس بنا دیتے ہیں اور ہر چیز پہ بات نہ کی جائے، تو یہ تقدیس، یہ تو سب سے بڑی تقدیس تو ریاست کی ہے نا، اس کے عوام کی ہے۔ کتنا بڑا سانحہ ہے یہ، اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو ایک عورت کود کے مر جاتی، اور ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش میں جب پہلے دن مظاہرہ ہوا تو حسینہ واجد نے یہی لفظ بولا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں، اور یہ وہ البتہ اور شمس کے جو ہے ہمیں بھی کسی نہ کسی کے ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ جی ہے قرار ہے، آج سے نہیں، ہم ادھر آزاد ہوئے، ادھر ہم کو ایجنٹ کا لقب مل گیا، تو ہم نے کیوں آزادی کی، آزادی حاصل کی، خون خرابہ 21-22 لاکھ لوگ جو ہے ہم نے جو ہے شہید ہوئے ہمارے، وہ اس لیے ہوئے کہ ہم ایجنٹ بن جاتے۔ جی ایسی کتابیں ہیں جس کو میں آپ جہانگیر سید صاحب بتاؤں جو میں نے پڑھی ہیں، دوسرا صفحہ آپ نہیں کھول کے پڑھ سکتے، اس قدر اذیت ناک وہ 1947 کے جو دن تھے وہ گزرے ہیں، اور یہ 6 اگست سے شروع ہو گئے تھے۔ مطلب آج اس قوم کو اس بات کا، یہ جو آتے ہیں آپ کے باہر سے اٹھ کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو ڈوبونے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا۔ ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو صورتحال بتائی گئی ہے اور جو ہندوناک صورتحال ہے، ہماری مملکت خطرے میں ہے، اور ہماری جو ہے غریب آدمی خطرے میں، 24 کروڑ کی آبادی کی جان خطرے میں، اس میں سے ایک مراد یافتہ طبقہ 1 کروڑ اور نکال لیں، 23 کروڑ کی جو جان خطرے میں، بہت برے حالات ہیں، لیکن 50 لاکھ ہوں گے، 1 کروڑ بھی نہیں ہوں گے۔ جی تو یہ ساری صورتحال جب سامنے ہے، اور یہ جو ایسی حکومت آ گئی ہے جسے انڈوز بھی نہیں کیا جا رہا، جس پہ شک و شبہات ہے دنیا، اگر امریکہ کی جو پارلیمنٹ ایوان وہ بتاتی ہے کہ بھائی یہاں ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ہمارے کو پروپیگنڈا کر دیا۔ اور اگر جو ہے اگر وہ کوئی اچھی بات کر دیتی، چھوٹے سے میگزین میں بھی آتا ہے، تو وہ بہت بڑا چڑھا کے ہماری تعریف ہوئی ہے۔ یار یہ منافقت چھوڑو، جو چیزیں اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو ایڈریس کرو، اس کا حل ڈھونڈو، لوگوں کو بچاؤ۔ اگر تم نے غریبوں کو نہیں بچایا تو امیر بھی جہاں نہیں بچ سکیں گے۔ اپنی فکر کر لو، اپنی جانوں کی، اپنی مال کی فکر کر لو، کہاں تک بھاگو گے؟ یہ زمین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جہاں تک بھاگو، اس کی زمین کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہر جگہ پکڑ ہے اللہ کی، اس سے ڈریں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ختم ہو چلا۔ اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے معزز مہمان قاضی جاوید صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ یہ ایسے موضوعات آتے رہتے ہیں، قاضی صاحب سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔